अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, हुकूमत आपके साथ मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रही है, आपके सामने गलत नंबर रख रही है और सिर्फ एक टेलीविजन के जरिए या फिर मखसूस अकाउंट्स के जरिए सिर्फ तस्वीरें, वीडियोस, टिकटॉक, फिल्में, बिरयानी मिली थी कि नहीं मिली थी, बिरयानी में बोटी थी कि नहीं थी, आपके सामने ये कहानियां रख रही है। प्रैक्टिकली पाकिस्तान की जो बैकबोन है, पाकिस्तान का जो दिल है, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, 25 करोड़ अवाम आबादी के टेबल के ऊपर जाकर जो रोटी रखी जाती है, हमारा पंजाब नादरीन बर्बाद हो गया है, उजड़ गया है, वहां पर तबाही निकल गई है। किसान की जिंदगियां, उसकी फसलें, उसकी खेत, उसके जानवर, प्रैक्टिकली तबाही, वहां पर बिल्कुल उजाड़ है। उजाड़ है जो कि पंजाब के अंदर नादरीन नजर आ रहा है। मैं सिर्फ चंद घंटों की नादरीन की खबरें आपके सामने रख देता हूं। ये गुज़श्ता 12 घंटों में जो सूरत बनी है, ये डॉन अखबार रिपोर्ट कर रहा है। ये कहने कि भारत ने मजीद दरियाओं के अंदर पानी छोड़ दिया है। सतलुज के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात बन गए हैं। जितना ज्यादा पानी भारत छोड़े जा रहा है और मजीद बारिश हो रही है, मजीद फ्लडिंग करेगा, मजीद वो फ्लडिंग करेगा। और इसके बकायदा से अब शवाहिद ऐसे मिल रहे हैं कि वाकईतन वो पाकिस्तान के ऊपर एक आबी हमला है जो कि भारत ने जारी रखा हुआ है। आगे सुने नाज़रीन, चिनाब, रावी एंड सतलुज सर्ज टू एक्सेप्शनली हाई लेवल्स, यानी तीनों जो दरिया हैं पंजाब के, वो एक्सेप्शनली हाई लेवल के ऊपर बह रहे। और वो ये करेंगे अब जो बकायदा से थ्रेट हुई है वो साउदर्न पार्ट ऑफ पंजाब के साउदर्न पार्ट में भी थ्रेट महसूस की जा रही है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वार्न्स ऑफ द अर्बन फ्लडिंग थ्रेट टू लाहौर, गुजरांवाला एंड गुजरात एंड हेवी रेन्स। 2.4 मिलियन लोग ये रिपोर्ट हो रहे मुतासिर हो गए हैं। 6 लाख एनिमल्स को एनिमल्स जानवर यानी लाइफ स्टॉक डिस्प्लेस्ड हुआ है। 390 रिलीफ कैंप सेटअप हुए हैं। 41 डेथ रिपोर्ट हुई हैं। रेस्क्यू टीम कंडक्टिंग लार्जेस्ट एवर ऑपरेशन इन पाकिस्तान। रेस्क्यू की टीमें काम कर रही हैं। अगर उन्हें करने दिया जाए, अगर उनकी कश्तियों के अंदर ना बैठा जाए, बैठकर दूरबीनें ना लगाई जाए, तस्वीरें ना बनवाई जाए, फोटो ना बनवाई जाए, नारे ना लगवाई जाए, तो नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तानी फौज हो, रेस्क्यू 112 हो, पाकिस्तान पुलिस के मुख्तलिफ लोग हो, वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। अगर वाकईतन उन्हें काम करने दिया जाए तो वो काम कर रहे हैं। अच्छा, जो अब ये जो नंबर बताया जा रहा है कि नाज़रीन 2.4 मिलियन लोग यानी 24 लाख लोग मुतासिर, ऐसा नहीं। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ये 12 करोड़ इसकी आबादी बनती है। ये करोड़ों में लोग हैं जो कि मुतासिर हुए हैं। 5 से 6 लाख एकड़ जमीन हमारी नाज़रीन, ज़राई जमीन जहां पर फसलें खड़ी थी, जिनके अंदर यानी जो कि रोटी का बंदोबस्त करती थी मेरी और आपका, वो बिल्कुल बर्बाद होकर रह गई हैं, वो बिल्कुल खत्म हो गई। उसके बाद नाज़रीन बीमारियां अलग से जन्म ले रही हैं। पानी के अंदर खौफनाक किस्म की बदबू है। उसके बाद नाज़रीन जो ऑलरेडी स्टॉक में थी हमारी गंदम, या फिर जो किसान ने या जो लोगों ने जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उनके घर, बल्कि मैं देख रहा था बहुत सारे लोग ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने बेटियों के जहेज के लिए बहुत सारी चीजें घरों के अंदर रखी थी, वो सब बह गई हैं। तो एक ह्यूमन डिजास्टर है जो कि पंजाब के अंदर नजर आ रहा है। मरियम साहबा नाज़रीन प्रैक्टिकली फेल हो गई है। ये पहला उनकी जिंदगी का पॉलिटिकल कैरियर का इम्तिहान था। लेकिन अफसोसनाक ये चीज ये है कि मरियम साहबा इस डिजास्टर के अंदर, इस तबाही के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई है। मैं सिर्फ सोशल मीडिया के नाज़रीन कुछ एक स्टैट्स आपके सामने रख देता हूं। सोशल मीडिया हरगिज पैमाना नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं पर आपने कुछ ना कुछ देखकर तो अंदाजा लगाना है कि भाई क्या रिलीफ लोगों को मिल रहा है, क्या लोगों तक एक्सेस हो रही है। सोशल मीडिया को अगर आप ना भी देखें तो आप सिर्फ ये करें कि आसमा शिराजी साहबा का प्रोग्राम देखें, मोहतरम हामिद मीर साहब का जाकर टेलीविजन के ऊपर प्रोग्राम देखें कि लोग क्या बता रहे हैं कि क्या किया जा रहा है। वीडियोस जो आ रही हैं उनमें मरियम साहबा जब जाती हैं, कैंप लगाए जाते हैं, फिर कैंप उखाड़ दिया जाता है। फिर आज ये रिपोर्ट हो रहा है कि बकायदे से मरियम साहबा जब आई, कैंप्स के अंदर खाना रखा गया, राशन रखा गया और वो दुकानों से उठाया गया था और वापस जाकर वहां पर रख दिया गया। ये भी नाज़रीन किया जा रहा है कि कोई और एनजीओ, कोई और लोग, कोई और तंजीम वहां पर आकर किसी भी तरह से ये काम नहीं कर सकती। मरियम साहबा ने नाज़रीन 16 घंटे पहले एक ट्वीट किया है और 16 घंटे पहले 8 मिलियन फॉलोअर्स वाली मरियम साहबा, जो कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं, 8.1 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। 16 घंटे पहले किया गया ट्वीट को सिर्फ 22,000 लोगों ने देखा है। उसके बाद फिर 16 घंटे पहले ट्वीट किया गया, 19,000 लोगों ने देखा है। फिर एक ट्वीट किया गया 17 घंटे पहले, 7,000 लोगों ने देखा है। फिर ट्वीट किया गया 8,000 लोगों ने देखा है। फिर नाज़रीन ट्वीट किया जाता है 16 घंटे पहले, सिर्फ 13,000 लोगों ने देखा है। फिर ट्वीट किया जाता है 16 घंटे पहले, 28,000 लोगों ने देखा है। फिर ट्वीट किया जाता है 71,000, ये फाइनली बड़ा ट्वीट देखा गया है। फिर नाज़रीन 20 घंटे पहले ट्वीट हुआ है, सिर्फ 14,000 लोगों ने देखा है। आप सारा डेटा नाज़रीन निकालें, फिर 11,000 लोगों ने देखा है, फिर 13,000 लोगों ने देखा है, फिर 30,000, 8.1 मिलियन। सीएम, सुप्रीम अथॉरिटी उस सूबे की और उनकी जो ट्विटर की एक्सेस है, ऐसे सोशल मीडिया, ऐसे टाइम पर नाज़रीन हर लम्हे आप अपडेट करते हैं, हर लम्हे आप लोगों को आगाह करते हैं। उस अकाउंट की रीच 13, 14, 15, 16 और उनमें से मेरे जैसे या चंद जो जहां पर हमारे पास इंटरनेट है, शहरों में बैठे हुए लोग, उनकी एक्सेस है, वो सिर्फ देख रहे और उसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं दे रहे। तो ये मरियम साहबा की ऑन ग्राउंड चीजें नजर आ रही हैं। नाज़रीन हबीब अकरम साहब ने एक बड़ा अच्छा सवाल अपने शो में उठाया और उन्होंने कहा कि जनाब इस डिजास्टर के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है रेस्क्यू, जो कि फौज करती है, इदारे करते हैं, चूंकि उनके पास साजो सामान होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है। दूसरा काम होता है रिलीफ का। रिलीफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिलीफ का मतलब यह नाज़रीन लोगों तक पहुंचना।
انہیں روٹی دینا, انہیں کھانا دینا, انہیں صاف پانی دینا. پنجاب کے اندر اس وقت صاف پانی نہیں ہے, آپ کے جو میٹھے پانی کے ذخائر ہیں ان کے اوپر پانی بہ رہا ہے, گندا پانی بہ رہا ہے, بری حالت وہاں پر بنی ہوئی. تو صاف پینے کا پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, روٹی نہیں ہے. یعنی وہ بالکل لوگ باہر پڑے ہوئے, ان کے پاس ٹینٹ نہیں ہے, ان کے پاس کیمپ نہیں ہے, ان کے پاس پہنچنے والا کوئی بندہ نہیں ہے. ایک میں دیکھ رہا تھا, ایک خبر آئی کہ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ 4 دن ہم درخت کے اوپر چڑھے رہے, چھلیاں تھی, 4 دنوں تک وہ چھلیاں بھون بھون کر ہم کھاتے رہے اور ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی. اچھا, جب ریلیف کا ناظرین سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم 2022 کو بھی دیکھیں گے. ریلیف کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ہر شخص, ہر بندہ, آپ کی کرکٹ ٹیم, آپ کے برانڈز, آپ کی شخصیات, پرومیننٹ پرسنالٹیز, صافی عام لوگ, معاشرے کے اندر سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, سول سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے اور وہ ہر گاؤں دیہات, ہر جگہ تک پہنچتی ہے جہاں پر حکومت نہیں پہنچ سکتی. 2022 میں ناظرین عمران خان بیٹھا ہوا تھا پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن کے اوپر, ٹیلی فون کر رہا تھا, پوری دنیا سے اوورسیز کو بتا رہا تھا بھائی برباد ہو گئے, تباہی نکل گئی, ہمیں پیسے بچے. نیشنل لیول کے اوپر نظر آ رہا تھا کہ ایک قومی سطح کے اوپر ایفرٹ ہو رہی ہے, لوگ دیکھ رہے تھے, ملینز میں فالو کر رہے تھے, ایک مورال پوری قوم کا بلند ہو رہا تھا. سڑک کے اوپر اینکر عمران ریاض خان, حالانکہ وہ بندہ جرنلسٹ تھا, اسے تھریٹ تھا, اسے چیز کیا جا رہا تھا, اس کے باوجود ہم نے خود اسلام آباد کے اندر اس کے مختلف, عمران ریاض خان صاحب کے مختلف کیمپس کو دیکھا اور بڑی تعداد میں لاکھوں میں لوگ آ رہے تھے اور کروڑوں میں انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کو مختلف شہروں کے اندر پیسے دیے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر وہ ٹرک بھر بھر کر بھیج رہے تھے, کیمپس کے کھانے پینے کے سامان کے اور جو باقی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ مختلف جگہوں پر بھیج رہے تھے. تو نظر آ رھا تھا کہ گراؤنڈ لیول کے اوپر کچھ لوگ موجود ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں. پاکستانی فوج, ریسکیو 1122, مختلف ادارے ہر جگہ پر لوگوں کو ایویکویٹ کر رہے تھے, ریسکیو کر رہے تھے. تو ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک ریلیف کا پروگرام نظر آ رہا تھا, ایک ہوپ پیدا ہو رہی تھی, امید پیدا ہو رہی تھی, نظر آ رہا تھا ناظرین کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ چیزیں ہم اس سیلاب سے نکل آئیں گی, صورتحال سے نکل آئیں گے. رات کو الجزیرہ کے اوپر ناظرین پروگرام ہوا ہے, انسائیڈ سٹوری, اور وہ پاکستان کے فلڈ کے اوپر تھا. وہاں پر اب جو 2 بندے بٹھائے گئے تھے پاکستان کی جانب سے, ایک یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب تھے اور ایک صحافی تھے, ان کی انگریزی میری جیسی تھی, کر کے بڑی مشکل سے وہ سینٹنس آگے پیچھے سے جوڑ کر بنا رہے تھے. واٹ کین وی ڈو, واٹ کین وی ڈو. اس جرنلسٹ کا بار بار سوال یہی تھا کہ 2022 میں بھی یہ آیا, 31 فلڈ آ چکے ہیں, 2022 میں $30 بلین کا پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا. اس کے بعد حکومت نے کیا کیا ہے, ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا, ایکسپٹ کہ وہ یہی کہانی بیان کر رہے تھے, او جی کلائمیٹ چینج ہے, او جی مونسون ہے, او جی غیر معمولی بارشیں ہو گئی ہیں, او جی یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ جو ایگزیکٹ پکچر ہے ناظرین وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. آج آپ کے پاس عمران ریاض نہیں ہے, آج آپ کے پاس عمران خان. اچھا, عمران ریاض صاحب کا کہنے کا ذکر یہ ہے کہ بھائی عمران ریاض جب اسلام آباد میں بیٹھا ہوتا اس کی ٹیم لاہور میں تھی, اس کی ٹیم کوئٹہ میں تھی, اس کی ٹیم خیبر پختونخوا, یعنی پورے پاکستان کے اندر اس بندے کی ٹیمیں, اسلام آباد میں یہ 25-30 جوان ساتھ کھڑے تھے. پھر یہ پورا ایک بن گیا تھا, ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا ایک گروپ بن گیا تھا جس میں ہزاروں لوگ عمران ریاض خان کے ساتھ جڑ گئے تھے. پھر انٹرنیشنلی ڈونیشنز آنا شروع ہو گئی تھی. تو ایک انگیجمنٹ تھی ناظرین جو نظر آ رہی تھی. آج نہ آپ کے پاس عمران ریاض خان ہے, نہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھانے کے لیے عمران خان ہے آپ کے پاس, آج نہ آپ کے پاس کرکٹ ٹیم, آپ کی کرکٹ ٹیم لے کر گئے اپنے خیبر پختونخوا میں میچ کروائے, اسٹیڈیم بھرا ہوا نہیں ہے. لوگ دیکھنے کے لیے کسی آئے ہوئے, ایک بابر اعظم کو اور شعیب اختر وغیرہ اور انضمام اللہ خیر رہے ہیں, انہیں دیکھنے کے لیے آئے ہوئے, اور وہ بھی دیکھیں اسٹیڈیم خالی, آپ کا پورا گراؤنڈ نہیں بھرا گیا. یہ آج ہے ریسپانس تاریخ کا, ہسٹری کا, دہائیوں کے سب سے بڑے فلڈ کے ریلیف آپریشن کو لے کر. ڈاکٹر نبیہ علی خان ناظرین, اس خاتون نے جرت کی, ہمت کی, دلیری کی, اس نے رولا ڈال دیا کہ بھائی پارک ویو سوسائٹی کے اندر ہم برباد ہو گئے, اجڑ گئے, ہماری تباہی نکل گئی. انہوں نے خود گھر وہاں پر سوسائٹی کے اندر کھڑے ہو کر دکھایا کہ بھائی یہ میرا گھر ہے اور اس میں پانی اتنا اتنا آ گیا. اب ان کے خلاف ایک باقاعدہ سی کیمپین سوشل میڈیا پر شروع کروا دی گئی ہے کہ ڈاکٹر نبیہ جھوٹ بول رہی ہے, وہ رینٹ کے گھر میں رہ رہی ہے, اس کا اپنا گھر نہیں ہے. بھائی کیوں, یہ کیا یہ میٹر کرتا ہے اس کا گھر ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس گھر کے اندر وہ خاتون رہ رہی تھی, ایک جرنلسٹ رہ رہی تھی, ایک سائیکالوجسٹ رہ رہی تھی, ایک ایجوکیٹڈ اس معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے والی, ڈیبیٹ کو ٹریگر کرنے والی خاتون رہ رہی تھی, کیا اس گھر کے اندر پانی تھا یا پانی نہیں تھا؟ کیا وہاں پر تباہی نکلی یا وہاں پر تباہی نہیں نکلی؟ کیا وہ ٹھیک سوال نہیں کر رہی کہ بھائی یہ سوسائٹی, اس کے بارے میں آپ نے ہمیں یقین دہانی کروائی تھی لیکن اب اتنا اتنا پانی ان گھروں کے اندر آ گیا ہے. وہ منصور علی خان صاحب کے پوڈ کاسٹ میں جا کر یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی وہاں پر کشتیاں چل رہی ہیں, پہلا فلور ہمارا ڈوب گیا ہے. لیکن اب یہ کیمپین چلوائی جا رہی ہے کہ اس نے چونکہ جھوٹ بولا ہے ڈاکٹر نبیہ صاحب نے, اور انہوں نے غلط بیانی کی ہے, گھر ان کا نہیں تھا, یہ رینٹ پر رہ رہی ہیں, گھر ان کے بھائی کا تھا, وہ پراپرٹی والے باقاعدہ سے آگے وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہیں, انہوں نے بل نہیں دیا ہوا تھا, انہوں نے فلانی چیز نہیں دی تھی, فلانی چیز نہیں دی ہوئی تھی. لیکن جو اصل بنیادی طور پر نقطہ ہے کہ پارک ویو سوسائٹی ایک ایسی سوسائٹی بنائی گئی ناظرین جہاں پر لوگوں نے اپنی جمع پونجی ساری اس کے اندر غرق کر دی, ساری جمع پونجی اس کے اندر رکھی, لیکن اس سوسائٹی, اس کی صورتحال ناظرین یہ بنی ہوئی ہے کہ وہاں پر لوگوں کی پراپرٹی ڈوب گئی ہے, وہ سارا پانی کی نظر ہوگی اور وہاں پر ایک تباہی ہے جو کہ بنیادی طور پر نکلی ہوئی ہے. اب ناظرین ایک اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک ان کی جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے, اس کے اوپر متی اللہ جان صاحب نے ایک بڑا زبردست ویلاگ کیا, لیکن ایک چیز جو بار بار ڈسکس ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے کان میں گھنٹیاں بج رہی ہیں یا سنسناہٹ انہیں محسوس ہو رہی ہے, کان کے اندر سینسیشن محسوس ہو رہی ہیں. اچھا, ان کے بارے میں مختلف ڈاکٹرز کی یہ رائے ہے اور مختلف صحافیوں کی بھی کہ جب آپ کسی انسان کو انتہا کی تنہائی کے اندر رکھیں,
یعنی قید تنہائی اور خوفناک قسم کی تنہائی، ایک ایسی تنہائی کہ جہاں پر آپ کو ہوا کی آواز بھی نہ سنائی دے، جہاں پر آپ کو بالکل وہ جو مچھر کی آواز ہوتی ہے نا وہ بھی نہ سنائی دے، اتنی سائلنس ہو اور اتنی خوفناک سائلنس ہو. پھر آپ کے پاس فون نہیں ہے، بات کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے، آپ خود ہی خود کے ساتھ صرف باتیں کر سکتے ہیں یا کتابیں پڑھ سکتے ہیں. تو 2 سالوں سے عمران خان کو اتنی خوفناک قسم کی قید تنہائی میں ڈالا گیا ہے، رکھا گیا ہے کہ وہاں پر اب ان کے کانوں میں اس تنہائی کی وجہ سے، چونکہ آواز ہی کوئی نہیں آتی، چونکہ سنائی کچھ نہیں دیتا، اب وہ بتا رہے ہیں کہ بار بار کہ میرے کانوں میں بھائی سنسناٹ سینسیشنز ہو رہی ہیں اور مجھے کانوں میں گھنٹیاں بجتے ہوئے سنائی دے رہی ہیں. یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے، چونکہ یہ سلولی عمران خان کا جو نروس سسٹم ہے اسے بھی ڈیمیج کریں گی اور انہیں متاثر کریں گی. کیونکہ عمران خان کا جو بلڈ پریشر ہے بالکل جوان بندے کا، یعنی مجھ سے زیادہ اچھا بی پی ہے. خان باقی فٹ ہے، لیکن وہ بار بار جو شکایت کر رہا ہے وہ ENT کے حوالے سے کر رہا ہے، یعنی ایئر، نوز اور تھروٹ، یعنی وہ کبھی کہتا ہے ناک بند ہو گیا ہے، کبھی کہتا ہے دانت متاثر اور کبھی کہتا ہے کہ کانوں کے اندر مجھے بار بار سینسیشن محسوس ہوتی ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ اس کے بعد یعنی متیو اللہ جان صاحب کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ وہاں پر کوئی تھوڑا بہت میوزک رکھے، کم از کم وہ میوزک سنے، کوئی نہ کوئی آواز آئے. یعنی کوئی ٹی وی ظاہر بند کر دیا جاتا ہے تو کس چیز کی آواز ہے جو کہ عمران خان سنے؟ تو واحد وہی چیز ہوتی ہے کہ جو ٹوٹی کھلتی ہے پانی کی، شاید اس پانی کی ٹوٹی کی آواز ہے واحد جو 24 گھنٹوں میں عمران خان سنتا ہے. اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں سنتی. یعنی ایسی ایک تنہائی ہے، ایسی خوفناک قسم کی تنہائی ہے کہ جہاں پر کوئی اور آواز ہے ہی نہیں. صرف ٹوٹی کھولتے ہیں تو جتنی دیر تک وہ پانی بھرتا لوٹے کے اندر، اتنی دیر تک وہ پانی کی ٹپ ٹپ کی آواز ہی عمران احمد خان نیادی سنتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جب گراؤنڈ میں اترتا تھا ناظرین لاکھوں لوگ اس کو چیئر کرتے تھے، بھاگتا تھا تو اس کے ساتھ ہزاروں کا مجمع چیختا تھا. وہ پریڈ گراؤنڈ میں کھڑا ہوتا تھا تو سامنے ہزاروں کا مجمع عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتا تھا. اور آج وہ اس خوفناک قسم کی تنہائی میں، اس قدر تنہائی میں کہ صرف پانی کی شاید وہ آواز سن پاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے کان میں گھنٹیاں بج رہی ہیں کہ اسے آواز کوئی نہیں سنائی دے رہی. ناظرین ایک انٹرنیشنل خبر ہے اور یہ بہت زبردست قسم کی خبر ہے. CEO ہوئی چائنا کے اندر اور اس نے ڈائنامکس بدل دیے ہیں، اس نے حالات کو بدل دیا ہے. وہاں پر پیوٹن موجود ہے، وہاں پر انڈیا موجود ہے، وہاں پر پاکستان موجود ہے، وہاں پر چائنا موجود ہے، وہاں پر ترکی موجود ہے اور ان سب کے ٹاپ کی لیڈرشپ وہاں پر موجود ہے. وہاں پر ناظرین چائنا نے تقریباً آفیشلی سپر پاور کا اعلان کر دیا ہے. میں صرف شی جن پنگ کی چند ایک سٹیٹمنٹیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ آن منڈے pressed his vision for the new global security. وہ ایک نئی گلوبل سیکیورٹی کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے. اینڈ نیو اکنامک آرڈر دیٹ پرائورٹائز دا گلوبل ساؤتھ، اور نیو اکنامک آرڈر فار دا گلوبل ساؤتھ. گلوبل ساؤتھ وہ ممالک ہیں ناظرین جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا جو جنہیں یہ ویسٹ یا جو ٹاپ ڈیولپڈ اسٹیٹ ہے جو ایکسپلوئٹ کرتی ہیں. تو جو گلوبل ساؤتھ ہے ان کے بارے میں شی جن پنگ یہ کہہ رہا ہے، چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ ایک کولیکٹیو سیکیورٹی اور کولیکٹیو اکنامک ماڈل اب باقاعدہ سے یہ سامنے لے کر آ رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ گلوبل گورننس ہیز ریچڈ ا نیو کراس روڈ said President Xi Jinping, adding that the member states must continue to take a clear stand against the hegemonism and the power politics and practice true multilateralism. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو hegemonism ہے، جو کنٹرول ہے، جو hegemonic power ہے، اس کا جو کنٹرول ہے اور پھر جو پاور پولیٹکس ہے اس کے خلاف ہم سب کو کھڑے ہونا پڑے گا اور ہم نے اسے بالکل برباد کر کے رکھ دینا ہے اور ہم نے ٹرو ملٹائلیٹرلزم یعنی کولیکٹیوزم کی طرف بڑھنا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب the summit brought together more than 20 world leaders including Putin, اردگان، مودی، پاکستان. اور پھر وہ کہا ہے کہ شی جن پنگ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب this is the turn lays the political and the socio-economic groundwork for the formation of the new system of the stability and the security in Eurasia. The security system, unlike European centric اور یورو اٹلانٹک ماڈلز وڈ جینوئنلی کنسیڈر، یعنی وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک نیا سیکیورٹی سسٹم انٹروڈیوس کروانے والے، ہم نیا اکنامک ماڈل جو کہ چائنا کے انڈر ہوگا، جو چائنیز ورلڈ آرڈر کے اندر ہوگا، اور پھر ایک نیا بینک بنے گا، ایک نئی کرنسی ایمرج ہوگی جو کہ چائنیز یا پھر ان کنٹریز کے درمیان میں طے ہوگی، اور ایک نیا بینک جس طرح سے IMF بنا ہوا ہے یا ورلڈ بینک بنے ہوئے، اس طرح کا ایک نیا بینک جو کہ یہ کریٹ کرنے جا رہے ہیں. تو ایک نئی صدی ہے، نئے ڈائنامکس ہیں، صدی آف ساؤتھ ایشیا ہے، صدی آف چائنیز ڈومیننس ہے، چائنیز رائز ہے جس کی طرف اب دنیا دیکھ رہی ہے. اللہ کرے ہم بھی ناظرین چائنا کی طرف ہی دیکھیں. اگر امریکہ کو ہی دیکھنا ہے تو چیزیں بالکل برباد ہو جائیں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.